नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फ़ुल माजूब जिसमें हुज़ूर सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात, अफ़कार, आपके इरशादात की रोशनी में हम समझने की और आगे पहुँचाने की सादत हासिल करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि अलैह के ख़ुद अपनी निगाह करम और तसर्रुफ़ से कश्फ़ुल माजूब शरीफ के हवाले से हमें और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब और इनकी विसातत से QTV को जो कश्फ़ुल माजूब शरीफ की इस खिदमत की सादत हासिल हुई है, मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ कि जिनकी ख्वाहिश थी कि हम कश्फ़ुल माजूब को पढ़ें, लेकिन उन्होंने ख़रीदी भी सही, लेकिन जब उसको उन्होंने खोल कर उर्दू तर्जमे के उस रंग में पढ़ने की कोशिश की तो वो ज़ाहिर है उसकी उर्दू और उसके अल्फाज और उसके अंदर जो खुसूसन इस्तिलाहात जो तसव्वुफ़ की और रूहानियत की डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हुई, ज़ाहिर है उनकी तशरीह तोज़ी उनके लिए मुमकिन नहीं थी। तो वो ऐसे बेशुमार नाज़रीन पूरी दुनिया में हम जहाँ भी जाते हैं मिलते हैं और इस प्रोग्राम की इस हवाले से जो तहसीन करते हैं और जिन दुआओं से नवाजते हैं, हम उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। और हज़रत आप भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में तशरीफ़ ले जाते हैं, तो इस के हवाले से जो खिदमत की सादत हासिल है, हम उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो हमारे बहुत ही बड़े सीनियर नात को शायर जनाब हनीफ नाज़िश कादरी साहब, उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात हुई तो उन्होंने इजहार किया, हालांकि बहुत सीनियर बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि इस प्रोग्राम को हम देखते हैं बड़े एहतमाम से और इसमें से सीखते हैं चीज़ें, हालांकि बेशतर दफ़ा कश्फ़ुल माजूब पढ़ चुके हैं। जब ऐसे सीनियर और उसमें उलमाए किराम भी शामिल हैं, जो फ़ोन आते हैं और वो इजहार भी करते हैं, उसमें तसव्वुफ़ व तरीक़त के लोग भी शामिल हैं और ऐसे चाहते हैं आम और उसमें जो हमारा जदीद पढ़ा लिखा तबका, इवन के अमेरिका से एक खातून यहाँ तशरीफ़ लाई, आपको मालूम है, और वो बता के गई मुझे भी वो तशरीफ़ लाई, हमने कश्फ़ुल महजूब ख़रीद के मेरे शोहर भी लेके गए हैं और हम भी इसको बाकायदा सब किताब खोल कर पढ़ते हैं। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, लाहौर, दाता की नगरी से अगर अमेरिका तक ये फैज़ जा रहा है तो दाता साहब का फैज़ है और गंज बख्शे फ़ैज़ आलम की एक बहुत ज़बरदस्त ताबीर है कि वो फैज़ आज भी जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। और असल दस्तरखान हुज़ूर दाता साहब का याद रखिए, वो यही कश्फ़ुल माजूब। बेशक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्फ़ुल माजूब शरीफ का 11वां बाब है और इसमें हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रात आइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का। और आज हम जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, अगर हम ख़ुद उनके तारुफ़ पर और उनकी इल्मी पहलुओं पर अगर बात करें तो इतना बड़ा दबिस्तान खुल जाएगा कि शायद हम उसको तशरीहात और तौज़ीहात में कभी भी उसके वक्त हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन चूँकि कश्फ़ुल माजूब शरीफ का एक मखसूस फ्रेम है और उसके अंदर जो फोकस है वो तसव्वुफ़ और रूहानियत को है और इल्म बातनी को है, तो हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यानी एक फ़िक़्ह के जो इमाम हैं उनका ज़िक्र कश्फ़ुल माजूब शरीफ में होना, मेरी मुराद जो अइम्मा अरबा हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनमें शामिल हैं। उनमें जो इमाम राबे हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई, जो पूरी दुनिया में इमाम शाफ़ई के नाम से जाने जाते हैं, उनके ज़िक्र के साथ हम हाज़िर हैं। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल इब्तदाई बात जो हम सबसे पहले करेंगे वो ये कि पूरी दुनिया में हज़रत जो शोहरत है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की, वो एक फ़क़ीह के तौर पर है, एक इमाम के तौर पर है, यानी फ़क़ीह इमाम के तौर पर है, लेकिन हुज़ूर फ़ैज़ आलम उनका ज़िक्र कर रहे हैं बतौर सूफ़ी लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुफ्ती साहब, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आपका तज़किरा कश्फ़ुल महजूब जैसी किताब में होना, जहाँ सूफ़िया किराम और मुतक़द्दिमीन सूफ़िया की बात हो रही है, उसमें होना, तो ये कश्फ़ुल महजूब शरीफ का एक और एक्स्ट्रा क्रेडिट है कि हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक इमाम मुज्तहिद की शख्सियत से एक पर्दा हटा के हमें उनकी शख्सियत का एक बड़ा दरख्शां पहलू दिखाया है कि इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह महज़ एक फ़क़ीह
یا امام مجتہد ہی نہیں ہیں بلکہ تصوف اور طریقت اور روحانیت کے بھی ایک بہت بڑے امام اور پیشوا ہیں۔ اب دیکھیے جو ہی یہ انکشاف ہوتا ہے، وہ لوگ جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور ان جیسے دیگر ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے صرف داتا صاحب ہی نہیں، آپ سے اوپر کے بزرگ جن سے آپ نے یہ لیا ہے مواد، صاحب رسالہ کشیریہ ہیں، صاحب طبقات صوفیاء ہیں، امہات الکتب تصوف کی، اب وہاں آپ اٹھا کے دیکھیے تو واقعات ملیں گے آپ کو کہ صوفیاء کے ہاں امام شافعی ڈسکس ہو رہے ہیں، امام احمد بن حنبل ڈسکس ہو رہے ہیں، ان کی مجالس ہیں، صحبتیں ہیں، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بطور امام معروف تھے ہی تصوف و زہد میں، اور صوفیاء براہ راست ان سے مستفید و مستفیض ہوئے، آگے ان کا شجرہ چلا طریقت کا۔ تو یہ ائمہ جن کے بارے میں یہ محض سمجھا جاتا ہے کہ یہ محدث تھے، انہوں نے حدیثیں روایت کی، انہوں نے آگے شاگرد تلامذہ تیار کیا، میں یہاں دہرانے پہ مجبور ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں جن کے دبستان علم میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے لوگ، یحییٰ بن معین جیسے لوگ، اور علی بن مدینی جیسے لوگ، اور اس کے بعد اگلے درجے میں امام بخاری و مسلم اور صاحبان صحاح ستہ جیسے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے لوگ کہ یہ محض کیلو کال کے لوگ تھے؟ یہ محض لکھنے پڑھنے اور ٹیکسچول لوگ تھے؟ اور یہ لوگ صرف لٹرل تھے؟ ان کی اپروچ یاد رکھیے لٹرل نہیں تھی، کیونکہ لٹرل اپروچ والا بندہ اس طرح کے کمالات کبھی ظاہر ہو نہیں سکتے اس سے جو کمالات ان لوگوں سے منسوب ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی شخصیت کا ایک پہلو کہ آپ اصول فقہ کے بانی ہیں، اور آپ نے علم حدیث کی بے پناہ خدمت کی ہے، آپ نے علم فقہ کی بنیادیں اٹھائی ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بانیان فقہ اسلامی ہیں۔ اور پھر آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ علم لغت کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ نحو میں اور لغت میں جب جائیں گے تو آپ کو اسمعی جیسے لوگ اور سیبویہ جیسے لوگ اور بڑے بڑے اکابر یہ اعتراف کرتے ہوئے ملیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ لغت عرب کے منتہی امام ہیں اور ہمارا مرجع ہیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اور بلکہ جو عربی لٹریچر کے لوگ ہیں بڑے بڑے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی کہیں فقیہ نہ ہوتے تو یہ تو ہمیں لے گئے تھے۔ یقین کریں وہ دنگ ہیں آپ کی عربیت، آپ کی ادبیات پر گرفت، اور باقاعدہ اصلاح کے لیے آپ صاحب دیوان شاعر ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، دیوان شافعی چھپ چکا ہے، مطبوع ہے اور ملتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو داتا صاحب نے جو الفاظ لکھے نا ہر علم میں اور ہر فن میں امام ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کوئی سبجیکٹ ایسا تھا نہیں جس میں امام شافعی کو گرفت و گرپ حاصل نہ ہو، دسترس اور مہارت تامہ حاصل نہ ہو، اور آپ درجہ امامت پہ فائز نہ ہو۔ لیکن چار ایسے آپ کے کمالات بیان کیے ہیں خود ائمہ فن نے، اور امام بہقی رحمہ اللہ جنہوں نے مناقب شافعی جیسی کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علم لغت میں اور علم اختلاف میں، ائمہ کے جو آپس صحابہ کے تابعین کے جو فقہی اختلافات ہیں اس میں، علم معانی میں اور علم فقہ میں آپ کو درجہ اجتہاد حاصل ہے اور درجہ امامت کے اوپر آپ فائز ہیں اس میں۔ پھر اصول فقہ تو آپ جانتے ہی ہیں، الرسالہ اور کتاب الرسالہ اور کتاب العلوم جیسی کتابیں وہ آپ ہی کے مرہون منت رہیں۔ اور پھر آگے جو آپ نے ائمہ اور تلامذہ تیار کیے ہیں، جب آپ ان کو اور ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شافعی ایک فرد یا شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ ایک پورے نظام، ایک پورے دبستان کا نام ہے، اور وہ دبستان اسلامی روایت کے مطابق تزکیہ، سلوک، احسان اور روحانیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کی اس شخصیت کے اس پہلو کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آپ امام الصوفیاء بھی ہیں، حضرات صوفیاء۔ یہ الگ بات ہے کہ شروع میں کچھ وقت آپ کا صوفیاء سے دور رہا، بعض ائمہ کا ایسے گزرا ہے، بلکہ تنقیدی نظر سے دیکھا، کیونکہ امام مجتہد تھے، ہر نظر کو دیکھنا بھی چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں جب میں ان کے قریب ہوا اور ان کے پاس بیٹھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو پروپیگنڈا ہے صوفیوں کے بارے میں وہ کچھ اور ہے، اور وہ جو حقائق ہیں، جیسے آج مفتی صاحب ہمیں درپیش ہے معاملہ کہ ایک طرف ہمارے وہ صوفیاء ہیں جو اسلام کو، دین کو، روایت کو لے کے چل رہے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ
تحریر فرمایا. فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو چھپانا چاہے کہ وہ صوفی نہیں ہے, بالکل ظاہر نہ کرنا چاہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ عالم ہو جائے, عالم بن علم کو اختیار کر لے, وہ صحیح ہے. لوگوں کی نظروں اور سے ایسا ہوا ہے, مولویت کا لبادہ اوڑھ لیجئے, ملامتی صوفی بن جائیں گے. بن جائے گا. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے القابات کو جو ذکر کیا ہے, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ ایک لفظ میں پوری شخصیت کو سمو دیتے ہیں, لیکن آپ کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت اطہار, حضور کی آل پاک کے حوالے سے اور نسبت کے حوالے سے, اور جس عظمت کا ذکر جن لفظوں میں کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس سے جھوم اٹھے گا. فرماتے ہیں کہ انہی میں سے امام مطلع بھی, سبحان اللہ, سبحان اور ابن عم نبی, سبحان جی ابن عم نبی حضرت ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور حضرت میں چاہوں گا کہ ہم اس پر القابات پر بات تو بریک کے بعد کریں گے, لیکن یہ جو اتنی سی بات ایک منٹ میں کہ یہ جو اللہ, یعنی کتنی گہری نظر ہے. اتنی گہری نظر جو ہے, اور پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کمال مہارت ہے. مفتی صاحب, یہ ایک پورا فن ہے تذکرہ نویسی, یہ کوئی ایسے نہیں ہے. ہمیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں نا, کتاب لکھی ہوئی ہے 1.5 صفحہ, نہیں, یہ 1.5 صفحہ نہیں ہے, پتہ نہیں 150 کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جو 1.5 صفحے میں داتا صاحب نے سمایا رحمہ اللہ تعالی. اور پھر جو پورا جو فصل ہے, اس پوری فصل کو ان 2 القاب میں سمیٹ دیتے ہیں, پھر اگلا اس کی شرح ہوتی ہے. معزز ناظرین, آپ کے القابات کی تشریح انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو القابات ذکر کیے, امام مطلع بھی اور ابن عم نبی, اس کا تعلق آپ کے نسب مبارک سے ہے, اور میں چاہوں گا کہ قریشی ہیں, جی ہاں, مکی ہیں اور قریشی ہیں. پیدائش آپ خود بتاتے ہیں میری مصر کی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری والدہ فلسطین جو غزہ ہے, غزہ کی پٹی, وہاں سے فرماتے ہیں کہ میری ولادت ہوئی ہے, وہاں میری پیدائش ہوئی ہے, اور بعد میں پھر آپ مکہ میں مستقل سیٹل ہوئے, چونکہ بنیادی تعلق شہر مکہ سے تھا اور قریش سے تھا. اور قریش کے فضائل مفتی صاحب آپ جانتے ہیں, حدیثیں بھری ہوئی ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا نسب ہے, جی ہاں, اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری اولاد آدم سے جی بنو کنانہ کو چنا, اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا, اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا. اب یہ مطلبی جو نسبت ہے, حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنا نسب نامہ بیان کیا ہے, جس کو امام بہقی لائے ہیں مناقب شافعی میں وہ تبرکن پڑھ دیتا ہوں. جی, فرماتے ہیں کہ میرا نام ہے محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی نسبت سے آپ کے جد امجد ہیں. الصائب ابن عبد یزید ابن ہاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معید بن عدنان بن الحمیسہ ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے جو لکھا ہے, ابن ام نبی. اگر آپ خود ڈھونڈتے رہیں تو آپ کے جناب 14 طبق روشن ہو جائیں کہ کس نسبت سے لکھا حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے. خود انصاب کی ذرا کتابیں کھنگالیں, خود تذکرے اٹھائیں, تو آپ کو سمجھ آؤ 1000 سال پہلے. اور پھر یہ کرامت ہے, بغیر کسی لائبریری اور کتب خانے کے لاہور شہر میں بیٹھ کے کشف المحجوب کی تصنیف فرمائی حضور داتا صاحب. اور مطلب اعجاز یہ ہے کہ 2 لفظوں میں پوری شخصیت اور سیرت کو 2 لفظوں میں. تو یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا نسبی کریڈٹ ہے, اور احادیث موجود ہیں اس پر. ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, اور اس فرمان کی تعبیر تمام ائمہ نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد امام شافعی رحمہ اللہ. آپ فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اہد قریشن, اور ایک میں ہے لا تسب قریشن, قریش کو برا نہ کہو, اور ایک میں دعا ہے کہ اے اللہ قریش کو ہدایت عطا فرما, یعنی سیدھی راہ پہ رکھ ہمیشہ. فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ طَبَقَ الْأَرْضَ عِلْمًا, کہ قریش کا ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا. اس کا مصداق حضرت امام شافعی. اور تمام ائمہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اس سے مراد قریش میں اتنا بڑا عالم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پیدا ہی نہیں ہوا.
آپ کے معاصرین میں اور آپ کے بعد۔ تو اس سے مراد لی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ نے آگے فرمایا الائمۃ من قریش بھی ہے، جی ہاں، تو یہ امامت جو ہے علمی روحانی یہ قریش کے ساتھ خاص ہوئی، اور قریش میں پھر یہ جو نسب نامہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے، پیرالل آپ سے ملتا ہو، اس لیے داتا صاحب نے یہ دونوں الفاظ لکھے، ابن ام نبی بھی ہیں اور امام مطلبی بھی ہیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے تعارف میں ایک اور بڑا جامع جو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے وقت کے تمام علوم کے امام گزرے۔ جی، اس پہ میں عرض کر چکا ہوں، علم تفسیر تھا اس وقت، علم حدیث تھا، اور یہ علوم اس وقت اپنی ابتدائی سٹیج پر تھے، یہ سمجھیے کہ مرتب اور مدون ہو رہے تھے یہ علوم، یہاں تک کہ علم اصول فقہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے علل اطلاق فقہ کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے، ایسے اصول فقہ کے بانی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ فرمایا کہ جواں مردی و ورع میں مشہور ہیں۔ اس جواں مردی سے یعنی دونوں جواں مردیاں مراد ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ میں مفتی صاحب ایک ہی بس مثال دے دیتا ہوں، جو جنے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ امام شافعی ایک طرف تو علم میں، ادب میں، یعنی ادبیات، لٹریچر، اور دوسرا اخلاق، روحانیت، تصوف، زہد، تقوی، اور ایک طرف شجاعت، بہادری، جواں مردی، جسمانی۔ میں نے ایک ہی مثال پڑھی تو میں نے کہا کہ بھئی اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں۔ ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑتے تھے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کا کان پکڑتے تھے، بغیر زین، بغیر کاٹھی، گھوڑا چل پڑتا اسے دوڑا دیتے، اور پھر براہ راست اچھل کے گھوڑے پہ سوار ہوتے۔ یہ اس وقت مہارت تامہ کی آخری دلیل ہوتی تھی ٹیسٹ میں، چیکنگ میں، جیسے آج ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، گھوڑ سواری میں آخری ٹیسٹ یہ ہوتا تھا مشکل ترین، کہ جو جوان اس طرح سے یعنی ایک ہاتھ سے گھوڑے کو قابو کرنا ہے۔ ہاں، ایک ہاتھ سے اپنا کان تو اس لیے پکڑا کہ دوسرا استعمال نہیں کرنا۔ تو گھوڑے کے پاس بھی وہ اس پہ اوپر کوئی لگام میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو بھی کان سے پکڑ ہے، اس کو کان سے پکڑ کے اس پہ سوار ہو کے پھر چل دوڑانا ہے۔ آج بھی میرا خیال ڈھونڈ رہے ہیں، لکھ لیں تو روئے زمین پہ شاید نہیں اس کی کوئی مثال، پھر اچھل کے سوار ہونا ہے، اور پھر جسمانی مضبوطی کے اس درجے کی ہے کہ اسے قابو کر کے دوڑانا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ابتدائی معمولات میں تھا۔ یہ بڑی یعنی نادر مثال ہے، اگرچہ حدیث پاک میں بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کو جو قوی مومن ہے وہ ضعیف سے پسند نہیں۔ میں جو حدیث پڑھی نا جی مفتی صاحب، مجھے سمجھ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قریشی ہوتا ہے نا، وہ باقی مردوں کی نسبت ہر معاملے میں 2 گنا قوت رکھتا ہے، اس کی دماغی قوت بھی، اس کی جسمانی قوت بھی۔ اور اسی سے سمجھ آ گئی کہ الائمۃ من القریش کی وجہ کیوں کہی گئی ہے، وہ یہ اس لیے امام شافعی کے فضائل میں ایک چیز یہ بھی ہے، اور یہ ائمہ میں ڈسکس ہوتا تھا۔ جب امام محمد بن حسن شیبانی، حالانکہ آپ کے استاد ہیں، جب اہل علم میں بحث ہوتی تھی نا کہ بھئی اب ان کا قول لیں کہ شاگرد کا کہ استاد کا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ اس حدیث کو یاد رکھو کہ شافعی جو ہے وہ قریش میں سے بھی تو ہے نا، تو اس کی رائے اس اعتبار سے بطور امام مجتہد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس وقت تک شاگرد رہے جب تک مدینہ یہ بڑا دلچسپ یہ بڑا ہے۔ اور پھر جب عراق میں تشریف لائے تو حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نشست و جنہیں داد صاحب نے ایک معلومات بڑی اہم اور نادر ہمیں فراہم کی ہے، وہ یہ کہ آپ کرد ہیں۔ جی ہاں، پورا قوم اور قبیلہ ہے، آج بھی عراق میں آباد ہیں، شام میں آباد ہیں۔ جی ہاں، تو یہ اہل کرد کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنا بڑا امام ان کے اندر ہے کہ جس کے شاگردوں میں امام شافعی جیسی ہستیاں موجود ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا آپ دیکھیے مفتی صاحب، جو علم سے شوق اور شغف تھا نا، میں نے بہت ہی شاذ و نادر دیکھا اور پڑھا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا حصول علم کا شوق کس درجے کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نے کبھی کوئی دنیا دار سیٹھ، تاجر، فیکٹری اونر دیکھا ہے، مال اور پیسے کے ساتھ اس کو کیسا لگا ہوتا ہے، جب اس کو کسی پروڈکٹ پہ 100% پروفٹ حاصل ہو، اور جو اس کے جذبات ہوتے ہیں نا جب اس کو مال اور پیسہ آتا ہے، فرمایا مجھے صرف ایک حرف نیا ملے نا تو میرے اوپر وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ، ایک حرف نیا مل جائے۔ پھر ایک اور صاحب نے سوال کیا تو آپ نے ایک اور مثال اس کو دی، فرمایا وہ عورت جس کا بڑا جو بچہ ہوتا ہے، پہلا بیٹا جو ہوتا ہے، وہ اگر گم ہو جائے
بچہ ہو پہلا اور بڑا ہو اور وہ گم ہو جائے تو وہ عورت اسے ڈھونڈتی ہے، اور جس وقت وہ بچہ اسے مل جاتا ہے گم ہونے کے بعد، تو جو کیفیت اس ماں کی اس عورت کی ہوتی ہے نا، فرمایا علم کی تحصیل اور حصول میں میری یہ کیفیت ہے، طلب میں اس ماں کی جیسے وہ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اور مل جانے کے بعد خوشی کی وہ کیفیت جو بچے کے ملنے کی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اس پیاس کا، اس تجسس کا، کہ مکہ معظمہ سے اٹھ کر مدینہ طیبہ میں جا کے امام مالک رحمہ اللہ کی شاگردی اور تلمذ اختیار کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس وقت پورے عالم عرب میں سب سے بڑی علمی اتھارٹی حدیث میں وہ امام مالک ہے۔ اور دیکھیے مفتی صاحب، امام مالک کا میرٹ بڑا سخت تھا، امام مالک ہر ایک کو شاگرد نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ان کا بڑا مشہور تھا کہ وہاں جا کے شاگرد ہونا بڑا مسئلہ ہے، تو آپ نے ایک رکا سفارش کا لکھوایا مکہ سے، امام صاحب کے بڑے تعلق والے تھے، شاید گورنر مکہ ہی تھے، ان سے رکا لکھوایا سفارش کا کہ بچہ بنو ہاشم قریش سے، بنو عبد المطلب سے ہے اور بڑا معزز خانوادے سے اور بہت ذہین، بہت قابل اور لائق ہے، تو آپ ان کو داخلہ دیں اپنے کلاس میں۔ اب یونیورسٹی کون ہے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ اچھا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب آپ پہنچے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے بچے، تم لوگوں کی سفارشوں رکوں پہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہاری بنیادی پتہ چل گئی، اس کا کیا فائدہ؟ میں تو ایسے لوگوں کو نہیں پڑھاتا، اگرچہ یہ رکا میرے لیے بہت عزیز ہے، میں تمہیں رکھ بھی لوں بٹھا بھی لوں بیٹا تو تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اور پھر ٹیسٹ میں میرٹ میں جو سوال ہوتے ہیں کچھ تھوڑے سے انٹری ٹیسٹ، وہ جب سوالات کیے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ موطا مالک میری کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ ان کا اس کو تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تم میرے ساتھ کیا چلو گے؟ واپس آ گئے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بھی مفتی صاحب کمال دیا، اور اس لوگ مثال دیتے ہیں، جمال بھی کمال کا تھا اور ظاہری وجاہت بھی کمال درجے کی تھی، ذہانت بھی انتہا کی تھی، اور آپ کے معاصرین کہتے ہیں کہ شافعی صرف بولتے تھے نا تو ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی قاری حسن صوت و خوش الحانی سے قرآن پڑھ رہا ہے، سبحان، عام گفتگو اس ٹائپ کی تھی، زبان پہ اتنا عبور تھا، فصاحت اس درجے کی تھی۔ آپ آئے، پوری موطا امام مالک حفظ کی، ٹھیک، پھر بغیر کسی سفارشی رکے کے گئے، جا کے دستک دی، سلام عرض کیا، کہا حضور میں آ گیا۔ 6 مہینے بعد پھر گئے، کہا حضور میں حاضر ہوں، آپ مہربانی فرمائیں، مجھے موقع دیں۔ فرمایا اچھا۔ انہوں نے جب سوال کیا تو آپ شروع ہو گئے بسم اللہ سے، پوری موطا امام مالک سنا، پڑھ کے سنا، زبانی سنا۔ انہوں نے کہا شاباش، اب تم میرے شاگرد بننے کے قابل ہو۔ میں بھی فخر سے کہوں نا کہ میرا شاگرد، آپ دیکھیے دنیا میں امام مالک کے شاگردوں میں سب سے بڑا اور پہلا نام ہمیشہ امام شافعی کا لیا جاتا ہے، حالانکہ امام محمد بن حسن شیبانی بھی شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف بھی شاگرد ہیں، لیکن فخر جو ہے جہاں استاد کو بھی ہو وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، اور شاگرد کو بھی فخر ہے۔ تو امام شافعی نے، راج صاحب نے بھی لکھ دیا، پھر چھوڑا نہیں امام مالک، کیونکہ امام مالک اس وقت مرجع خلائق تھے، مدینہ طیبہ مرکز تھا، اسپین اور اندلس افریقہ تک سے لوگ سمندر پار کر کے یہاں آتے تھے۔ آپ نے بھی پھر سمجھیے کہ پورا ہی امام مالک رحمہ اللہ کا جو علمی ورثہ تھا جب تک اسے اپنے سینے میں سمویا نہیں ہے، پھر مدینہ چھوڑا نہیں، وہاں رہ کے مکمل فیض حاصل کیا۔ اور یہ آپ نہیں پوچھا تھا امام مالک سے، امام شافعی نے شاگردی کے دور میں سوال کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ اگر اس ستون کو سونے کا کہہ دے تو وہ دلیل سے ثابت کر دے گا۔ سبحان۔ آپس میں تعلق یہ ہے، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی کے، اور وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے، امام مالک شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ چین ہے پوری بنی۔ سبحان اللہ۔ اس پر تھوڑی اور مزید ہم بات کریں گے کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ عراق جاتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر عراق جانا۔ معزز ناظرین، بڑی دلچسپ علمی اور فکری گفتگو جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخصیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ محاسن اور زندگی کے وہ پہلو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی کتابوں کو گنگھالنے کے بعد بھی شاید عام آدمی کے اپروچ وہاں تک نہ ہو سکے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کا ذکر پاک جاری ہے، انشاءاللہ العزیز واپس آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کی شخصیت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے کہ آپ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ سارا علم، وہ سارا فیض اپنے اس سینے اور ذہن میں سمونے کے بعد پھر آپ عراق تشریف لے گئے اور حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یہ یعنی اس میں بڑی لطیف بات سمجھنے والی ہے کہ مدینہ کو چھوڑ کر عراق جا رہے ہیں۔ عراق جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ یاد آ گئے محدث اعظم کو چوچوی کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ یہ نائمہ کو یہ پتا تھا کہ جب ڈیوٹی اور نوکری مدینے کی کرنی ہو تو پھر مدینے میں رہ کے تو نہیں نا ہو سکتی۔ اور اس پر اگر میں یہیں پہ جملہ ایڈ کر دوں، ظاہر ہے زیادہ وقت نہیں، مناسب بھی نہیں ہے، کہ یہ ہمارے ملک کے بہت سارے حافظ اور قاری رمضان المبارک میں تراویحیں نہیں پڑھاتے، عمرے کرنے چلے جاتے، تراویحیں نہیں پڑھاتے، قرآن نہیں سناتے، یاد نہیں کرتے، اور عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، جب حفظ کیا کس لیے تھا، اب ڈیوٹی اور خدمت چھوڑ وہ کے جو آپ جانا، نے حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو وہ میسج ہے، بہت بڑا میسج۔ اور یہ کہ مدینہ منورہ سے نکل کر اور پھر آپ دیکھیے ویسے کرنی کو ڈھونڈیے، بلال حبشی کو ڈھونڈیے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ، اگر یہی عشق ہوتا تو پھر تو وہ چھوڑتے ہی نہ۔ یہ جو ڈیوٹیاں لگیں، شیخ محقق کی ڈیوٹی کہاں سے لگی، خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی کہاں سے لگی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیوٹی کہاں، حکم بھائی آرڈر آ گئے، خواجہ اجمیری، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو جب آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، نوکری انہوں نے مقدم جانا اس پہ، یہاں بیٹھ کے لنگر اور تبرک کھانے سے بہتر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہراتے رہوں، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ یہ تو پھر آگے پھر کیا ہوتا ہے، جو فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب تو آتا ہے پھر ہم آئیں گے۔ کاش یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے جو شیخ محقق کو فرمایا تھا۔ یہ امام شافعی ان کے بانیوں میں سے، اس مشن، اس فکر کے اور اس مشن کے اور اس نظریے کے کہ کام کرنا ہے مدینے والے کا، پھر میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ کام جب ہیں تو ہر وقت جڑے ہوئے رہیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا علمی جو ایک تجسس تھا اور پیاس تھی، کیونکہ تکمیلی مراحل تھے۔ اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ حدیث حاصل کرنی تھی تو مدینہ گئے، فقہ حاصل کرنا تھا تو عراق اور بغداد آئے، بغداد شریف آئے۔ تو اصل میں مدینہ سے بغداد آئے ہیں، جی صحیح صاحب، مدینہ سے بغداد آئے ہیں، 12ویں والے سے 11ویں والے کے پاس آئے ہیں۔ تو بغداد شریف میں تو ظاہر ہے یہ دبستان تھا حنفیوں کا، تو امام صاحب کے شاگرد رشید اور خلیفہ اعظم صاحبین میں سے احد من الصاحبین حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کا طوطی بول رہا تھا، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے محمد بن حسن شیبانی سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ 70 اونٹ اس سے بھر جائیں، یعنی اس کی لکھی گئی کتابیں۔ اور امام صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے بین الاقوامی جو قانون بین الممالک کے بانی ہیں امام محمد بن حسن شیبانی، یعنی جو ہمارا ہوتا ہے یہ اسٹیٹ افیئرز جو ہوتے ہیں آپس کے اندر، انٹرنیشنل افیئرز اور ریلیشن شپس جو ہیں، اس پہ آپ نے 5000 صفحہ لکھا ہے 1100 سال پہلے کتاب السیر میں۔ اور تو امام صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی اور بھی وجہ بنی کہ امام شافعی کی جو والدہ ماجدہ تھیں، انہوں نے دوسرا نکاح کیا تھا امام محمد بن حسن شیبانی سے۔ تو اب گویا یہاں ڈبل تعلق ہو گیا تھا، مربی کفیل بھی اور استاد بھی۔ تو امام صاحب کو بہت موقع ملا، امام شافعی کو اس طرح سے بہت موقع ملا، وہ بھی بہت بڑی ہستی تھے امام محمد بن حسن شیبانی، انہوں نے بھی خوب نوازا اور تربیت بھی کی۔ اب کیا ہوا امام شافعی، اور یاد رکھیے ہماری علمی روایت، روحانی روایت میں صاحب کمال اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ تمتع زہر گوشہ یافتم زہر خرمن خوش یا، جس نے زیادہ سے زیادہ مشائخ سے، شیوخ سے، اکابر سے، ائمہ سے استفادہ کیا وہ اتنا ہی صاحب کمال ہے۔ تو امام شافعی نے دیکھا کہ اب حدیث کے کمالات میں نے ادھر سے لے لیے، حدیث کے کمالات امام مالک سے لینے کا مطلب ہے کہ میں نے امام مالک کی سند سے جتنا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ہو کے آیا وہ میں نے سمو لیا۔ اب اس طرف سے فقہی علوم کو لینا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد نہ ہوتے تو ہمیں فقہ کی ہوا بھی نہ لگ سکتی، اور یہ آپ کا شعر آفاق قول ہے کہ الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، یہ ساری دنیا ابو حنیفہ کی محتاج ہے اور ان کے عیال ہے۔ امام صاحب کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا ہے نا وہ بڑا مزے کا ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، میرے ذہن میں ہے، ایک بار امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں یہ رات کو، چونکہ زہد بھی تھا، عبادت بھی بہت تھی، 3 حصے رات کے آپ کے معاصرین لکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ تصنیف و تالیف کے لیے،
ایک نوافل اور نماز کے لیے اور ایک آرام اور نیند کے لیے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور عبادت میں یہ حال تھا کہ 30 قرآن پاک ہر مہینے آپ ختم کرتے تھے، یعنی روزانہ ایک قرآن، اور رمضان میں 60، ایک رات اور ایک دن، اور ایک جو تراویح والا وہ الگ جو خود پڑھنے ہوتے تھے۔ یہ آپ کا ہمیشہ ساری زندگی کا معمول تھا۔ تو رات کو 100 رکعت نفل آپ کا معمول تھا پڑھنا۔ تو آپ پڑھ رہے تھے، امام محمد بن حسن شیبانی چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے 100 رکعت پڑھ لی، دیکھا کہ وہ اٹھے ہی نہیں، انہوں نے کوئی نفل نہیں پڑھے، تو انہوں نے سلام پھیرا، چھوٹے بھی تھے، جونیئر تھے، تو کہنے لگے کہ حضرت آپ تو لیٹے ہی رہے، میں نے تو اتنی دیر میں 100 رکعتیں پڑھ لیں، آپ بھی 4 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا شافعی تو سمجھ رہا میں سویا ہوا تھا، میں نے اتنی دیر لیٹے لیٹے قرآن پاک سے 100 مسئلہ استنباط کیا ہے، تو نے 100 رکعت پڑھی ہے، میں نے 100 شرعی مسائل کا استنباط قرآن پاک سے کر لیا اتنے ٹائم میں۔ تو امام شافعی وہ ہیں جن کا یہ قول ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت طلب علم ہے۔ یہ آپ کا موقف بھی ہے، آپ کی تحقیق بھی ہے، اور آپ کا فرمان بھی ہے۔ آج یہ میسج بھی جانا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کاش ہم علم کو بھی عبادت کا درجہ دے دیں، جو بڑے بڑے نفلوں، ذکروں، تسبیحوں سے بہتر ہے۔ اس کو ہم بنیاد بنا لیں اپنی عبادات کی، اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی، تو پھر دیکھیے کہ آپ کی جو کوانٹٹی ہے اس میں کوالٹی کیسی پیدا ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں خلوت نشینی کا خاص شوق تھا، مگر ایک جماعت آپ کی خدمت میں آئی اور آپ کی تقلید میں لگ گئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت امام محمد بن حنبل بھی آپ کے ظاہر متبعین میں سے ہیں، اور پھر آپ اس خدمت کی طرف مائل ہوئے، مجبور ہوئے، اور پھر آپ نے اجتہادیات کے ذریعے خدمت امامت انجام دینا شروع فرمائی۔ آپ کی وجاہت عام ہو گئی اور خلوت نشینی فرما نہ سکے، طبیعت مائل تھی، لیکن اس وجہ سے اس امامت کے کام پر آئے، اور لیکن اس امامت و وجاہت کے دور میں بھی آپ محمود الخصال رہے۔ وجہ کیا ہے اس کی، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ طبیعت باطناً مائل و زہد تھی، اور آپ کے بارے میں حضرت امام سلمی نے لکھا ہے، اور امام قشیری رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ حضرت بلال الخواص رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ حج پہ جا رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک اجنبی بندہ سفر میں آ گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، کہ کہتے ہیں میرے وجدان میں کہا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے۔ اچھا، تو میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، انہوں نے قسم دی کہ آپ مجھے اپنا صحیح تعارف کرائیں۔ جب قسم دی تو انہوں نے کہا میں تمہارا بھائی خضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھے یہ بتائیے کہ امام شافعی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ شافعی اس وقت کا اوتاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تصوف کی کتابیں یہ بتا رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے وقت کے مجتہد مطلق ہی نہیں تھے، مفتی فقہ نہیں تھے، بلکہ اوتاد کے روحانی مرتبے پر بھی فائز تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تکوینی معاملہ ہے، لہٰذا کام آپ سے ارشاد کا لیا جانا تھا، لہٰذا کنورشن ہوئی، اور کنورشن کے احوال پیدا ہوئے کہ جب اتنا بڑا امام حدیث، اتنا بڑا امام فقہ اور امام فن اگر خلوت نشین ہو کے بیٹھ گیا تو پھر اس کے اس فیض سے امت محروم رہ جائے گی۔ لہٰذا اللہ نے انتخاب فرمانا تھا، چننا تھا، جیسے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ کو چنا، اور پھر امت کے دل میں یہ رجحان پیدا کیا کہ ان ائمہ مجتہدین سے، ان کے اجتہاد و استخراج سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت کے جلیل القدر لوگ جن میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسی ہستیاں ہیں، وہ آئے اور انہوں نے عرض کیا، اور یہ بنتا بھی ہے کہ جس نے علم حاصل کیا پھر وہ آگے پہنچائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو صحیح نیابت و وراثت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مفتی صاحب، وہ تو یہی ہے نا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب علم ظاہر اور علم باطن کو لے کر آپ نے پھر مسند فقہ و اجتہاد کو زینت بخشی، اور خلق خدا اس وقت سے لے کر آج تک آپ سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ آپ جتنے بڑے نام علم حدیث میں لیں گے تو آپ کو امام شافعی کا مقلد اور شاگرد اور فیض یافتہ ہی، چاہے وہ سیوطی ہوں، چاہے وہ بہقی ہوں، چاحے امام سلمی ہوں، تصوف میں بھی اور فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی، تینوں میدانوں میں آپ کو بڑے بڑے شوافے جو ہیں اکابر۔ اور یہ جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ابتداً آپ کے مزاج میں کچھ سختی سی موجود تھی، اور لیکن جب حضرت سلیمان رائی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیض صحبت سے ہوئے تو وہ طبیعت کے اندر سے وہ جو سختی تھی وہ جاتی رہی. اب یہ کیا ہوا، ایک دن بیٹھے تھے، اب یہ نام جو ہے مفتی صاحب میرا خیال ہے اس کی تصحیح ہونی چاہیے، کریکشن، یہ شیبان رائی ہیں. جی، شیبان رائی رحمۃ اللہ، کتابوں میں سلمان رائی لکھا ہے. شیبان رائی اس وقت کے بہت بڑے درویش تھے، اور رائی سے آپ کو پتہ بکریاں چراتے تھے، امی تھے. تو ایک دن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دونوں بیٹھے تھے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آج میں اسے امی سے ایک مسئلہ نہ پوچھوں، یہ بڑا صوفی بنی پھرتا ہے، اس کو ذرا بتاؤں کہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے. تو امام شافعی نے روکا، انہوں نے کہا ان صوفیوں کو نہ چھیڑو، مجھے بڑا تجربہ ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی پہلے جو ہے نا صوفیوں پہ تنقید کیا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا جب یہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے صوفیاء کے ساتھ، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیوں سے سیکھا ہے الوقت سیف قاطع. یہ آپ کا بڑا شہرہ آفاق قول ہے. فرماتے ہیں یہ میں نے صوفیوں سے سیکھا ہے، اور صوفیاء کے ساتھ بیٹھ کر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس وہ دانش اور وزڈم ہے جو عبارت اور ٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، یہ اس کے مغز پہ جاتے ہیں. لہٰذا میں نے ان سے استفادہ کیا. تو حضرات صوفیاء کے ساتھ پھر آپ کی نشست و برخاست رہی، اور ان سے آپ نے جو اثر لیا نا اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے امام احمد بن حنبل کو روکا. امام احمد بن حنبل لگا کہ نہیں میں پوچھتا ہوں. پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس بندے کی نماز قضا ہو گئی اور اسے یہ یاد بھی نہ ہو کہ میری کون سی نماز قضا ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو شیبان رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عجیب کیفیت تاری. فرمایا کسی صاحب ایمان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نماز بھی رہ جائے اور اسے یہ بھی یاد نہ ہو کہ میری کون سی نماز رہ گئی ہے. فرمایا اس کو تو درے مارنے چاہیے احمد، اس کو تو کوڑے اور درے مارنے چاہیے اس بندے کو. تو یہ جو ہی انہوں نے الفاظ کہے تو امام احمد بن حنبل اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے. تاب نہ لاش کی کہ اس بندے کی یہ اس نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا. انہیں حیرت کیا کہ وہ مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے، نماز بھی قضا اور اوپر سے یاد بھی نہیں کون سی رہ گئی. سو جب ایسی بے ہوشی کی کیفیت تو وہ چلے گئے. تو امام شافعی نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ صوفی ہے تو یہ اپنے اس روحانی مقام سے بات کرے گا. تو یہ تاثر ان لوگوں نے، حضرت ابو حمزہ بغدادی صوفی رحمہ اللہ تعالی اور اجلہ صوفیہ، میں ان کا آئندہ انشاءاللہ ذکر بھی کروں گا، جن سے یہ لوگ بیٹھے، دیکھا، اثر پذیری لی، اور پھر یہ جو سختی تھی وہ نرمی کے اندر تبدیل ہوئی. وہ سختی کیا تھی؟ پہلے سختی کیا تھی؟ یہ جو عبادت ہوتی ہے نا مفتی صاحب، نری عبادت، اس کے ساتھ ایک تکشف کی اور ایک مردم بیزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بندے میں. یہ فطری بات ہے، بالکل لاسٹ آپ کا جملہ ہے، نیچرل بات ہے. یہ آپ کا ہمارے اس پروگرام کا لاسٹ جملہ ہے، اور یہ عصر حاضر میں ایک پایا جانے والا ایک وائرس کہہ لیں اس کو، مطلب پھیلا ہوا ہے. اور جو مدعیان تصوف ہیں اور ان کے اندر بہر صورت یہ کہیں نہ کہیں زیادہ تر غیر صوفیہ میں ہوتا ہے، کہیں صوفیوں میں بھی ہے، اور یہ قابل تشریح ہے، قابل تفہیم ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک کو کشف المحجوب شریف کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اسی جملے سے سٹارٹ کریں گے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اور اس کے اثر میں، اور جو آپ نے سنا ہے، اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز اسی شخصیت کے ذکر کو مکمل کرنے کے لیے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جو بانیان فقہ اسلامی ہیں. اور پھر آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ علم لغت کے بہت بڑے امام ہیں. آپ نحو میں اور لغت میں جب جائیں گے تو آپ کو اسمعی جیسے لوگ اور سیبویہ جیسے لوگ اور بڑے بڑے اکابر یہ اعتراف کرتے ہوئے ملیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ لغت عرب کے منتہی امام ہیں اور ہمارا مرجع ہیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. اور بلکہ جو عربی لٹریچر کے لوگ ہیں بڑے بڑے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی کہیں فقیہ نہ ہوتے تو یہ تو ہمیں لے گئے تھے. یقین کریں
وہ دنگ ہیں آپ کی عربیت، آپ کی ادبیات پر گرفت، اور باقاعدہ اصلاح کے لیے آپ صاحب دیوان شاعر ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، دیوان شافعی چھپ چکا ہے، مطبوع ہے اور ملتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو داتا صاحب نے جو